सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो दीन हमारा इस्लाम है और मसलक हमारा अहले सुन्नत वल जमात है, मजहब अहनाफ है, मनहज देवबंद है। अब बिदअत किसे कहते हैं? दीन के अंदर कोई ऐसा काम का वो तो पता है, दीन के अंदर कोई ऐसा काम ईजाद करना जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हुक्म नहीं दिया। अब आप जो अभी महीना चल रहा है इसे कहते हैं रबीउल अव्वल का महीना, रबीउल अव्वल का महीना, और आज 8 तारीख है। रबीउल अव्वल की आज 8 तारीख है, 8 दिन हो चुके, 8वां दिन शुरू हुआ। अब ये देखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तशरीफ लाए दुनिया के अंदर, दुनिया में उनकी विलादत हुई कब विलादत हुई? कोई बड़ा से बड़ा मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन, बड़े से बड़े आलिम इस बात का फैसला नहीं कर सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में फला तारीख को आए। ना, गलत आए हैं। 12 रबीउल अव्वल को कहते हैं लोग क्या कि नबी 12 रबीउल अव्वल के दिन आए। गलत बात, नहीं आए। हाँ, इतना जरूर है कि रबीउल अव्वल के महीने में आपकी विलादत हुई है, लेकिन मुअर्रिखीन के अंदर 4 अक़वाल मशहूर है। ये किताब है सीरतुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुतय्यन नहीं है, 4 तारीख है वो, लिहाजा उसे समाअत फरमाए। इस बात पर तो इत्तिफाक है कि विलादत बासआदत माह रबीउल अव्वल में 2 शंबा के दिन हुई, यानी पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। ठीक है, लेकिन तारीख के तायीन में 4 अक़वाल मशहूर है। नंबर 1 2 रबीउल अव्वल, नंबर 1 2 रबीउल अव्वल, नंबर 2 8 रबीउल अव्वल, नंबर 3 10 रबीउल अव्वल, नंबर 4 12 रबीउल अव्वल। हाफिज मुग़त्ताई है 2 रबीउल अव्वल को इख्तियार किया और 2 रबीउल अव्वल को मरजूह करार दिया, मगर मशहूर कौल 12 रबीउल अव्वल है। यहाँ तक कि इब्न जज़्ज़ार ने इस पर इजमा नकल किया है और इसी को कामिल इब्न असीर में इख्तियार किया है, और महमूद बादशाह मुल्की मिस्री ने जो 9वीं तारीख को बजरिया हिसाबात इख्तियार किया है, ये जमहूर के खिलाफ बेसनद है। अब जमहूर उलमाए किराम इस तरफ गए हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को है। बास कहते हैं 8 रबीउल अव्वल, जैसा कि आज का दिन है। आज का दिन क्या है? 8 रबीउल अव्वल है। तो अब आइंदा जो सुबह आने वाली है, ऐसे वक्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। बास कहते हैं 2 रबीउल अव्वल, लेकिन तारीख फिक्स नहीं है। अब हम अगर अपनी तरफ से इजाद कर लें कि 12 रबीउल अव्वल को ही पैदा हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये हमारी गुमराही है, हमारी गलती है कि इतने बड़े बड़े मशहूर मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने इस बात का फैसला ही नहीं कर सका, वो इस बात पे इजमा हुआ ही नहीं। तो हम कैसे मान लें कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए? हम इस बात को मानेंगे कि रबीउल अव्वल के महीने में पैदाइश हुई है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात जो है, दुनिया से जाने का वक्त, ये ठीक 12 रबीउल अव्वल है। विलादत की तायीन नहीं है, विलादत की तारीख मुतय्यन नहीं है, लेकिन वफात की तारीख मुतय्यन है, और उसके ऊपर सारे उलमा का इजमा है कि आप 12 रबीउल अव्वल के दिन ही दुनिया से चले गए। अब यहाँ ये समझना है, ये उल्टा हिसाब हुआ। क्यों? ये रबीउल अव्वल के महीने में 12 को रबीउल अव्वल के महीने में विलादत भी हुई, वफात भी हुई। ये एक अजीब मंजर है, विलादत भी होना एक महीने में, वफात भी होना एक ही महीने में। ये इसलिए है, अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है। क्या निज़ाम? ये है कि कहीं लोग मेरी पैदाइश की खुशी मनाने में, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 को ना होती, रबीउल अव्वल के महीने में ना होती, तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए ये कहलवा रहे हैं कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं आपकी विलादत को लेकर लोग जश्न मनाने न लग जाए, कहीं आपकी विलादत की खुशी में
محفلیں سجانے نہ لگ جائے، کہیں آپ کی ولادت کی خوشی میں کوئی گمراہی میں نہ پڑ جائیں یہ لوگ۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے جو چاہنے والے تھے وہ برتھ ڈے منایا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کی ولادت پہ وہ کیک کاٹتے تھے، حضرت عیسیٰ کی ولادت پہ وہ لوگ جشن مناتے تھے اور خوشی مناتے تھے کہ ہمارے پیغمبر اس دن پیدا ہوئے۔ تو اسی بات کا خوف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی بات کا خوف تھا کہیں میری ولادت کو یہ لوگ برتھ ڈے نہ منا دے، خوشی کا دن نہ منا دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کرشمہ کر کے ان کی وفات بھی 12 کو کر دی، تاکہ اگر ہم خوشی منانے جائے تو ہمیں یہ خیال ہوگا کہ 12 کو تو ہمارے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے، تو ہم خوشی منانے سے رک جائیں گے۔ اگر ہم غم منانے جائیں کہ 12 کو ہمارے نبی چلے گئے تھے تو ہم خوشی کو دیکھتے ہوئے رک جائیں گے، تو ہم کیا رہیں گے؟ درمیان میں رہیں گے، نہ خوشی نہ غم، نہ خوشی نہ غم، کچھ نہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے 12 ربیع الاول کے تحت بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ بتا دیا جائے۔ 12 ربیع الاول کے تحت سوال یہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی منائیں کہ نہیں منائیں، تو اس کا جواب تو یہ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک ملفوظات ہے، کتاب موجود ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ساری تحقیقات لکھ دی ہیں اور ربیع الاول کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، لہذا میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے علماء کرام میں سے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 12 ربیع الاول میں وعظ فرمانے کی وجہ، بعض لوگ تو آج کل میلاد النبی میں تخصیصات یعنی وقت کی تخصیص کے پابند ہیں۔ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو خاص زمانوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کب ہوتا ہے؟ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کب ہوتا ہے؟ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کام کرنے کا حکم دیا تھا؟ اگر ہم اس کو اسلام کا لیبل لگا کے کرتے ہیں تب تو غلط ہے۔ کیوں؟ ہم یہ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر کوئی آیت ایسی موجود نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا، ایسا کوئی حکم نہیں ہے قرآن کے اندر۔ اہل بدعت حضرات جو قرآن کریم کی آیتیں پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر دارالعلوم دیوبند کا بڑا فتویٰ چھپ چکا ہے کہ یہ آیت غلط ہے، آیت صحیح ہے، ان کا مطلب یہ لوگ غلط نکالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دور کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ اپنی ولادت کی جشن منائی ہے، نہ اپنے فوت ہونے کا غم منانے کا حکم دیا ہو، ایسا کوئی کام ہمیں نہیں ملتا۔ نہ صحابہ کرام نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہو کہ محفلیں سجائی ہو، ریلی نکالی ہو، جلوس نکالا ہو، ایسا کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے ایسا کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کریں کہ نہیں کریں؟ سوال کیا ہوتا ہے، ہم کریں کہ نہیں کریں؟ صحابہ نے تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، مانتے ہیں نہیں کیا، اب ہماری باری ہے، ہمیں کچھ بتا دیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، ہمیں 3 چیزوں کا حکم ملتا ہے، 4 چیزوں کا، کہ ہم اس کو حجت بنا کے اپنے اندر اسلام میں اسے فٹ کر سکتے ہیں۔ 4 چیزوں کا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے دروازہ بند ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن جو میلاد منایا جاتا ہے، اس کے اوپر علماء دیوبند کا اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن ہمارا عمل خوشی کا ہوتا ہے، جبکہ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احوال کیا تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پانے کا اعلان کر رہے تھے؟ کیا ان کے چہرے پہ خوشی تھی؟ کیا وہ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے؟ کیا وہ جلسہ نکال رہے تھے؟ کیا وہ ریلی نکال رہے تھے؟
ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ان کا ایکسپیرینس الگ تھا بالکل. ان کا چہرے پہ ایک رعب تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے اور دنیا سے چلے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا، کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ تلوار ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں. غم کے مارے پاگل ہو گئے، وہ تلوار ہاتھ میں لے کے گھومتے ہیں. اور صحابہ کرام میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کہے کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کا گردن اڑا دوں گا. یہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کوئی بھی کہے. کس کو کہا تھا؟ کافر کو تو نہیں کہا تھا، صحابہ کو کہا تھا کہ گردن اڑا دوں گا میں. کیوں؟ ان کو ایک جھٹکا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے اپنی صبر کی ایک سبق دکھایا ہم لوگوں کو، اور ممبر پہ چڑھ کر اعلان کیا کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کیا تم اس آیت پہ یقین رکھتے ہو؟ اگر یقین رکھتے ہو تو سمجھ لو ہمارے نبی بھی موت کا مزہ چکھ چکے ہیں. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ بات تو صحیح ہے. ان کی تلوار گری. اب کہتے ہیں کہ میں کوئی جگہ تلاش کرتا ہوں جہاں میں بیٹھ کر رو، بس. یہ عمل تھا صحابہ کرام کا. حضرت عثمان غنی جہاں کھڑے تھے وہاں کھڑے رہ گئے. وہ حضرت علی جہاں بیٹھے تھے وہاں ہاتھ ملتے رہ گئے بیٹھ کے. غم کے مارے کسی کو ہوش نہیں تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا عمل تو بالکل الگ ہوتا ہے. ہم نبی کی وفات پہ خوشی منا رہے ہیں کہ اچھا ہوا نبی چلے گئے. جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، اور محمد ڈے لکھتے ہیں بینر کے اوپر، محمد ڈے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی تو کر سکتے تھے نا. وہ بھی تو ولادت کی خوشی منا سکتے تھے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ نہیں وہ وفات ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ہم ان کی پیدائش کے دن کو یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، چلو ہنسی مذاق کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. نہ، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. تو ہمیں سبق ملتا ہے اس سے کہ ہمارے لیے یہ نامناسب کام کرنا ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا. چاہے تم قرآن کریم کی کوئی بھی آیت سے استدلال کر لو، حدیث سے کوئی بھی آیت سے استدلال کر لو، ہم نہیں مانتے. اسی لیے علماء دیوبند کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے. جلوس نکالنا بھی جائز نہیں ہے. جلوس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے اوپر صرف نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار عید میلاد النبی منانے دو، کیا ہوتا ہے اس میں؟ کوئی غلط کام تھوڑی ہے. ہم تو عشق میں کرتے ہیں، ہم تو محبت میں کر رہے ہیں نا. رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. اور تھوڑی بہت جلوس نکال لیتے ہیں، گلی کوچوں سے چلا دیتے ہیں. پھر کیا غلط کوئی کام تو نہیں کرتے. ہم تو اس میں کوئی شراب نہیں پیتے، ہم تو اس میں کوئی زنا نہیں کرتے. صحیح کام تو ہم کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. انشاءاللہ آپ یہاں سے جب جائیں گے تو سمجھ کے جائیں گے. بالکل مثال لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نماز پڑھنے کا. فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت. 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض. ظہر کی نماز میں کتنی رکعت؟ 12 رکعت. عصر کی نماز میں 8 رکعت. مغرب کی نماز میں 7 رکعت. اور عشاء کی نماز میں 17 رکعت. اب ہمارا عمل اگر ایسا ہو کہ ہم چاہتے ہیں محبت میں آ کر، اللہ سے ہمیں بہت محبت ہے، نبی سے بہت عشق ہے، تو ہم کیا کریں؟ فجر کی نماز میں کھڑے ہوں اور 8 رکعت پڑھ لیں. فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر ڈائریکٹ 8 رکعت پڑھے جماعت کے ساتھ. تو کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ ہم نے کوئی غلط تو کام نہیں کیا نا. نہ کسی کو تکلیف دی، نہ گالی دی کسی کو، نہ کسی کا پیسہ چرایا، کچھ نہیں کیا. نماز تو پڑھی ہے. نماز پڑھنے میں کون سا گناہ ہے؟ تو ہمارا عمل غلط ہے. غلط اس وجہ سے ہے کہ فجر کی رکعت 4 ہے، آپ پڑھتے ہیں 8. حالانکہ ظاہر طور پر کوئی غلط کام نہیں کہ اچھا ہی کام ہے نماز پڑھنا. لیکن یہاں غلط آپ کا یہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں، لائن کراس کر رہے ہیں. آپ کی حدود متعین ہے، 4 تو 4 بس، اس سے آگے نہیں بڑھنا. قرآن کریم میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو آگے بڑھنے سے. اگر ہم محبت میں آ کر اذان کے اندر آخری کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ آخری کلمہ یہی اذان میں. اگر ہم محبت میں آ کے محمد رسول اللہ بڑھا دیں، صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. کیوں؟
کچھ غلط تھوڑی کیا ہم نے، محمد رسول اللہ تو بڑھایا ہے، یہ تو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے یہ. کیوں صحیح نہیں ہے؟ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے. یا یہ وہ اذان نہیں ہے جو اذان خواب میں بتایا گیا تھا صحابہ کرام، وہ اذان نہیں ہے. اگر ہم محبت میں آ کر عصر کی نماز میں 18 رکعت پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، کوئی غلط کام کیا؟ نہیں، غلط کام نہیں کیا. تو کیا کیا؟ کیوں کہتے ہو ہمیں بدنام کیوں کرتے ہو؟ بدنام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں. جتنا کہا گیا اتنا ہی کرو، بس اس کے آگے نہیں بڑھنا. اب تم محبت میں آ کر نبی کے نام پہ جلوس نکالو گے، نبی کے نام پہ گلی کوچوں میں گھومنا، ڈھول تماشے اور اسی طرح عید میلاد النبی منانا، یہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ان سے میری بات ہوئی میسج کے اندر، عید میلاد النبی کے متعلق مجھ سے اس کا بحث ہو گیا. بحث ہونے کے درمیان وہ مجھے آیت پیش کرتا ہے قرآن کریم، پارہ نمبر 11 کے اندر اللہ نے آیت اتاری ہے قرآن کے اندر. وہ کہتا ہے دیکھو یہ آیت، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سارا کرشمہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہے، لہذا تم خوشی مناؤ. یہ ترجمہ ہے، لہذا تم خوشی مناؤ. اس نے مجھے کہا دیکھو قرآن میں تو میلاد کا حکم ہے. میں نے کہا بیوقوف، قرآن میں میلاد کا حکم نہیں ہے، یہ قرآن کے بارے میں ہے، یہ خود قرآن کے بارے میں ہے. اور یہ بھی کس کو کہا جا رہا؟ یہ صحابہ کو نہیں کہا جا رہا. قرآن کے اسی ایک آیت کے اوپر ہم نظر دوڑائیں گے، آئے گا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. میں نے کہا دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا اے لوگوں، لوگ میں یہودی بھی تھے نا، نصارہ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سب آگے لوگ کے اندر. اگر خالص کہتے ایمان والا تو اللہ تعالیٰ کہتے یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا. تو لہٰذا پتہ یہ چلا صحابہ کو حکم تو ہے ان کو بھی، ان کے ساتھ کافروں کو بھی کہا جا رہا کہ تم اس بات پر خوشی مناؤ کہ تمہارے درمیان ایک انصاف کرنے والا قرآن موجود ہے. تمہیں تو اب خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک نالج ملنے کا یہ پیغام مل گیا، اب تم خوشی مناؤ. میلاد کے اوپر نہیں کہا اللہ نے. مجھے آیت پیش کرتا ہے میلاد کے اوپر، میں نے کہا میلاد کے اوپر نہیں ہے، غلط آیت، تم نے غلط مطلب نکالا اس کا اور کچھ نہیں. تو لوگ بہت طرح کے غلط استدلال کرتے ہیں، حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. بعض اہل بدعت حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو ابو لہب کو پتا چلا کہ میرے گھر کون پیدا ہوا؟ بھتیجا پیدا ہوا نا. ابو لہب کو پتا چلا تو اس نے خوشی کے مارے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا کہ جا تجھے آزاد، میں تجھے آج چھوڑ دیتا ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ میرا گھر بھتیجا پیدا ہوا. اور حدیث میں کیا پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب جب مرا تو دوسرے کے خواب میں آیا، دوسرے نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، خواب میں دیکھتے کیا کہتا ہے ابو لہب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ جب بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے قبر کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ پانی پلا کر میرے عذاب کو ہلکا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پانی پلا کر میرے عذاب کو ہلکا کرتا ہے. یہ اہل بدعت استدلال کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو ابو لہب نے آپ کی ولادت میں باندھی کو آزاد کیا تو اللہ نے رحم کیا اس کے اوپر، لہذا تم بھی عید میلاد النبی مناؤ اور خوشی مناؤ نبی کی ولادت پر. ہم کہیں گے ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، کافروں کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. یہ ابو لہب ایسا آدمی ہے، ایسا بدبخت اور کمینہ آدمی ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ایسے آدمی کی تم اطاعت کرتے ہو، پھر ہمیں حدیث دکھاتے ہو ایسے آدمی کی اطاعت کرو گے؟ ارے اطاعت کرنا ہے تو ابوبکر صدیق کی اطاعت کرو، اطاعت کرنا تو عمر کی اطاعت کرو، اطاعت کرنا تو عثمان غنی کی اطاعت کرو، علی المرتضی کی اطاعت کرو، خلفائے راشدین کی اطاعت کرو. تم تو ابو لہب کے ماننے والے ہو، تم تو ابو لہب کے پیروکار ہو. اب سوال یہ ہوگا چلو ٹھیک ہے ہم پیروکار ہیں، اب یہ پتہ چلنا چاہیے ہمیں کہ میلاد کا سلسلہ شروع ہوا کہاں سے، یہ آیا تو آخر کہاں سے آیا، کس نے ایجاد کیا؟ یہ 6 صدی تک تو میلاد کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. 7ویں صدی میں یہ ہوا. کب ہوا؟ 7ویں صدی میں. یاد رکھنا آپ کو 7ویں صدی میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو پہلے کافر تھا. اس نے دیکھا کہ عیسائی لوگ اپنے نبی کی ولادت میں کیک کاٹتے ہیں. اس نے مقابلہ کیا
جب مسلمان ہو تو مقابلہ کیا کہ ہم بھی محمد کی ولادت پہ کیک کاٹیں گے اور میلاد منائیں گے. چلو اس نے ایک حکم جاری کیا. یہ بادشاہ ہے, بہت ظالم بادشاہ ہے. اس نے حکم جاری کیا کہ اب جب بھی 12 ربیع الاول آئے تم کیک کاٹو, کیک مناؤ. 7ویں صدی سے ایک سلسلہ شروع ہوا. سلسلہ شروع ہونے سے اب تک چل رہا ہے یہ سلسلہ, اور اہل بدعت حضرات بڑے زور شور سے مچاتے ہیں اسے. تو ہمیں ان سب خرافات سے بچنا ہے کہ ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ اے ایمان والو تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے علماء کی اطاعت کرو. تو یہ علماء کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اہل بدعت کے علماء کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ یہ تو ظالم بادشاہ کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ تو ابو لہب کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول کو تو چھوڑ دیا, اللہ اس کے رسول سے آگے نکلتے ہیں. لہذا ہمارے علماء دیوبند یہی کہتے ہیں کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے. اب سنیے کہ کن کے دور میں کتنے دن آیا میلاد کا, کنہوں نے نہیں منایا. نبی کریم حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ دن 2 بار آیا ہے. کتنا؟ ابو بکر صدیق کے دور میں یہ دن کتنی مرتبہ آیا؟ 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا ہے. ابوبکر صدیق نے نہیں منایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 بار یہ دن آیا. 12 ربیع الاول 10 مرتبہ گزر گیا آگے, لیکن خوشی نہیں منایا, نہ منانے کا حکم دیا. حالانکہ منا سکتے تھے کون؟ بادشاہ تھے اپنے زمانے کے, ان کو خلافت ملی, منانے کا حکم دیتے تو منا سکتے تھے, لیکن نہیں منایا. حضرت عثمان کے دور میں یہ دن 12 مرتبہ آیا, لیکن خود بھی نہیں منایا, نہ اپنے لوگوں کو منانے کا حکم دیا. حضرت علی کے دور میں 5 مرتبہ یہ دن آیا. نہیں کوئی جلوس نہیں نکالا, کوئی مٹھائی تقسیم نہیں کی, کوئی جشن نہیں منایا. حضرت معاویہ کے دور میں یہ دن 19 مرتبہ آیا, کوئی خوشی نہیں, نہ منایا نہ منانے دیا. حضرت حسن کے دور میں یہ دن 1 مرتبہ آیا, نہیں منایا نہ منانے کا حکم دیا. اب آگے چلتے ہیں. ہمارے امام صاحب حضرت ابو حنیفہ امام اعظم کے دور میں 47 مرتبہ یہ دن آیا. کتنا؟ 47 یہ دن آیا اور آگے گزر گیا, لیکن نہ میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 68 بار یہ دن آیا, نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا. سنتے جائیں. امام شافعی کے دور میں 55 بار یہ دور آیا, نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 38 بار یہ دن آیا, نہ خود منایا نہ منانے کا حکم دیا. اب آگے چلتے ہیں. بہت بڑے امام کا نام لیتا ہوں جس کو اہل بدعت بہت زور و شور سے مانتے ہیں, بریلوی طبقہ. ان کے غوث پاک, غوث اعظم جن کو یہ کہتے ہیں, جن کو حاجت روا مشکل کشا کہتے ہیں, سنیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 65 بار یہ دن آیا, نہ خود منایا نہ منانے کا حکم دیا. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم تو اپنے غوث پاک کو نہیں مانتے ہو. آگے چلتے ہیں. سلطان باہو کے دور میں یہ دن 67 مرتبہ آیا, لیکن نہیں منایا. حضرت بابا فرید شکر گنج کے دور میں 70 بار آیا, نہیں منایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جن کے مزار پہ جاتے ہیں, ان کے دور میں یہ دن 53 بار آیا, نہیں منایا. خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے دور میں 55 بار آیا, نہیں منایا. حضرت علی حجویری کے دور میں یہ دن 62 بار آیا, نہ خود منایا نہ منانے کا حکم دیا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تم جس کو مانتے ہو وہ خود نہیں مناتے, تم کس طرح مناتے ہو؟ آگے چلتے ہیں. بریلی, کیا احمد رضا خان بریلی, یہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412 اور 415 کے اندر لکھتا ہے. کیا لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے, 12 نہیں. کیا احمد رضا خان بریلی جن کو یہ مانتے ہیں, جن کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, وہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول ہے, 12 نہیں. تو ہم یہ پوچھیں گے آپ تو اپنے اعلیٰ حضرت کی اطاعت نہیں کرتے, تو پھر 12 کو کیسے مناتے ہو؟ تو اب اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی جڑ چکے ہیں. لہٰذا میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ویسا کام نہیں کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بس بات ختم کروں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آئے, ہم صرف نبی کے نام پہ ایک رسم چلا دیا ہے
بس ربیع الاول آئے گا, ہم سیرت کے نام پہ کچھ کریں گے, محفل سجا دیں گے, اب نبی کا حق ادا ہو گیا. نماز کوئی نہیں پڑھتا, 12 ربیع الاول کی فکر ہو جاتی ہے. نماز کوئی نہیں پڑھتا, مؤذن کہہ کے تھک جاتا ہے دین میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ, لیکن ہم جاتے ہی نہیں کامیابی کی طرف. ہم نے سارا کچھ سمجھ لیا ہے کہ میلاد منا لیں گے, ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا, ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا. سر پہ ٹوپی کوئی نہیں رکھتا, بس جب جس کے گھر پہ جنازہ ہو جائے, میت ہو جائے, بس تب لگتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. کیوں؟ سر پہ ٹوپی صحیح ہے. سر پہ پگڑی کوئی نہیں باندھتا. عید کے دن جب بس سب پگڑی باندھ کے نماز پڑھیں, اس کا ہٹا کوئی دیکھتا بھی نہیں. پھر تو مسلمان کی پہچان کب ہوتی ہے؟ محرم میں, ربیع الاول میں, عید میں اور بقرعید میں. بس یہ مسلمان کی پہچان ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اب دوسری بات یہ کہ یہ جو کہتے ہیں عید میلاد النبی, عید کا جو نام دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عید متعین کیے ہیں, ایک ہے عید الفطر, ایک ہے عید الاضحیٰ. تیسرا کوئی عید ہے نہیں ہمارے درمیان. اگر کوئی تیسرا عید ہے تو وہ ہفتے کا عید ہے, جمعہ کا دن. جمعے کے دن کو اللہ کے نبی نے سردار کہا ہے تمام ایام کے, فرمایا کہ ہفتہ والی عید جمعہ ہے. 3 کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے. اگر ہم مان لیتے ہیں کہ چلو عید ہے, تو عید کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. کب؟ پیر کے دن ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یوم ولدت و یوم انزل علیہ. کیا فرمایا؟ یوم ولدت و یوم انزل علیہ, کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں, پیر کے دن, اور پیر کے دن قرآن کریم کا نزول میرے اوپر ہوا ہے, اسی وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں. تو آپ بتائیں, جب نبی اپنی ولادت کے دن روزہ رکھے, آپ عید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. عید کے دن روزہ رکھنا تو حرام ہے نا, تو عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کیسے منائی؟ روزہ رکھ کے, فاقہ کر کے, قربانی دے کر. یہ بھی عجیب بات ہے کہ بریلی کا جتنا بھی رسم ہوتا ہے دین کے نام پر, سارا کھانے پینے والا ہے. جتنا بدعت مارکیٹ میں لانچ ہے, سب کھانے پینے والا. 12 وفات کھانے پینے والا ہے. شب برات میں حلوہ بنتا ہے, پیٹ کے لیے بنتا ہے. محرم میں کچڑا بانٹتے ہیں, پیٹ کے لیے بانٹتے ہیں. ربیع الاول میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, پیٹ کے لیے کرتے ہیں. جتنا بھی ان کا رسم ہے دین کے نام پہ سارا کھانے پینے والا ہے. ایسی کوئی بدعت مارکیٹ میں نہیں آئی کہ تھوڑا روزہ ہی رکھ لیں. ایسی بھی کوئی بدعت مارکیٹ میں, مطلب جتنا عمل سب آسان, سب کھانے پینے والا. بھائی ایسی کوئی بدعت لاؤ مارکیٹ میں کہ جس میں قربانی ہو, جس میں انسان کے اوپر کوئی مشکل ہو, ایسی کوئی بدعت لاؤ تو ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے, آپ نئی بدعت مارکیٹ میں لانچ کرو, اتوار کے دن روزہ رکھو اور کہو نبی نے رکھا تھا. تو ایسی کوئی بدعت لاؤ گے تو ہمیں سمجھ میں آتا, ہمارا چلو روزہ رکھ رہا ہے, قربانی دے رہا ہے. یہ بھی بدعت کیسی کھانے پینے والی. نماز میں کوئی بدعت نہیں لاتا کہ 4 رکعت کا ہوگا میں 6 پڑھیں گے. نفل نہیں کہا لیکن ہم نفل پڑھیں گے, ایسی کوئی بدعت نہیں ہے. جتنی بدعت ہے سب کھاؤ پیو اور پیٹ کا وزن بڑھاؤ. تو اب آگے سنیے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت سے کس طرح بھاگتے تھے, بدعت کے کام سے کس طرح بھاگتے تھے. سنیے, حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدعت سے انتہا درجہ کا پرہیز کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے, ٹھیک ہے نا, اذان ہو گئی, ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ مؤذن نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دی. مؤذن نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دی, کیا الصلاۃ جامعہ, کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے آ جاؤ. اور ایک مرتبہ شاید حی علی الصلاۃ بھی دوہرا دیا. اذان تو ہو گئی تھی پہلے, پھر بھی حی علی الصلاۃ دوہرا دیا تاکہ لوگ جو اب تک نہیں آئے ہیں وہ آ جائیں. جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ الفاظ سنے, فوراً اپنے ساتھیوں سے فرمایا اخرج بنا من عندنا من عند هذا المبتدع. کیا فرمایا کہ مجھے اس بدعتی کے پاس سے نکالو, مجھے اس شخص کے پاس سے نکالو جو بدعت کا کام کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ شخص بدعت کر رہا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا طریقہ بتایا تھا وہ تو ایک مرتبہ ہے, اور وہ ہو
چکی، دوبارہ اعلان کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ بدعت ہے، لہذا مجھے اس مسجد سے نکالو، میں جا رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہی کیا تھا، اچھا ہی کام کے لیے کیا تھا نا، پھر بھی کہا بدعت ہے۔ تو صحابہ کرام ایسے ایسے بدعت سے پرہیز کرتے تھے، اور ہم بڑے بڑے بدعت منا رہے ہیں، بدعتوں کا سردار ہے وہ۔